अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 26। उफ़क़ पर स्याह रंग की जगह पहले गहरी नीलाहट छाई, फिर नीलाहट का गहरापन धीरे धीरे हल्का होने लगा। वो फजर की नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी। आसमान अब आफताब के सुनहरे रंगों से रोशन हो चुका था। आज गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। हब्स था, घुटन थी। पर्दे से गिरती सूरज की सुनहरी किरणें जब उसकी आंखों पर पड़ी तो उसने कोफ्त से रुख फेर लिया, यूं कि अब वो सुनहरी किरणें उसके चेहरे के बजाय पुश्त पे गिर रही थीं। उसने दोनों हाथों से आंखें रगड़ी, फिर धीरे से उठकर बैठी, बेड की पुश्त से टेक लगाया और इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। टूटे हुए शीशे की खिड़कियां अभी तक ज़मीन पर गिरी थीं। तमाम बत्तियां बुझी थीं, लेकिन कमरे में फैली सूरज की किरणों के बायस ये कमरा फिर भी रोशन लगता। वो बेड से उठी और बारी बारी कमरे की सारी बत्तियां जलाईं। खिड़की पर से पर्दा एक तरफ को सरका और चंद लम्हे बाहर का मंजर देखा। एक मुतवस्सत इलाका था। वो पलटी, सिंगल बेड के साथ पड़ी छोटी सी साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल की पावर ऑफ थी। चंद लम्हे बाद ही स्क्रीन रोशन हुई। सबसे पहले उसने कॉल लॉग चेक किया। वो जिन लोगों की कॉल का इंतज़ार कर रही थी, उनकी तरफ से एक भी कॉल नहीं की गई थी। उसने मैसेजेस चेक किए, उनकी तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आया था। एहसन साहब यकीनन उससे बहुत नाराज़ थे। वो नाराज़ इस बात पर होंगे कि नैना ने आखिर मिकाइल मलिक से वो सवालात क्यों किए, और तो और उसने मिकाइल मलिक का चेहरा सबके सामने क्यों आश्कार कर दिया। इसी वजह से उसके खिलाफ वो खबरें फैलाई गईं। ऐसा नैना को लग रहा था कि एहसन साहब उससे नाराज़ थे। वो मैसेजेस बंद करने ही लगी कि तभी उसने देखा कि बुर्राक यामान की तरफ से एक मैसेज आया हुआ था। ये मैसेज सुबह 8 बजे भेजा गया था और अभी सुबह के 10 बज रहे थे। उसने फ़ौरन वो मैसेज खोला। दिल की धड़कनें तेज़ थीं। कहीं उसे मालूम तो नहीं हो गया उन खबरों के बारे में जो नैना के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया और न्यूज़ पर चल रही थीं। और फिर उसने उसका मैसेज पढ़ा। एंड इफ़ हार्डशिप अप्रोचेज यू देन से You are what I will use to blossom। और ये पढ़कर उसका दिल खुशी से खिल उठा। उसने उससे वही कहा था जो वो उस वक्त सुनना चाह रही थी। उसे यही लगा कि बुर्राक ने उसे ये मैसेज इसलिए भेजा है क्योंकि वो रात को उससे फ़ोन पर बात करते हुए काफ़ी परेशान लग रही थी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसकी परेशानी को भांप ना पाए। इसीलिए उसने उसे ये मैसेज भेजा। लेकिन कौन जाने कि उसने ये मैसेज उसे इसीलिए भेजा था क्योंकि वो जानता था कि नैना इस वक्त किस मुश्किल का शिकार है। वो जानता था कि नैना के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर क्या क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं। उसने जवाबन मैसेज टाइप करना चाहा, लेकिन फिर उससे रहा ना गया। उसने मज़ीद कुछ भी सोचे बगैर उसे कॉल मिलाई, इसकी परवाह किए बगैर कि वो कॉल उठाएगा या नहीं, वो बिज़ी होगा या नहीं। दूसरी जानिब रिंग जा रही थी। चंद ही सेकंड बाद दूसरी जानिब से कॉल रिसीव कर ली गई। मरहबा। दूसरी जानिब से जब उसने सुना तो उसने भी काफ़ी खुशदिली से जवाब दिया। वो अब उसका हाल चाल पूछ रहा था। मामूली सी गुफ्तगू कुछ देर ही जारी रही। बुर्राक, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। और फिर उसने रुक रुक कर कहा, एवत, मैं सुन रहा हूँ। वो उस वक्त आर्मी की खुफिया बेस में अपने ऑफिस में पावर चेयर के साथ टेक लगाए बैठा था। कुछ देर पहले ही अहमद उससे कुछ ज़रूरी हिदायत लेकर ऑफिस से बाहर निकला था। सामने पड़ी मेज़ पर बहुत सी फाइल्स बिखरी थीं। वो ज़रूर उन फाइल्स में ही से उसे हिदायत दे रहा था। आज के दिन का शेड्यूल उसके लिए बिज़ी नहीं, बहुत बिज़ी था, लेकिन फिर भी वो अपनी सुल्ताना के लिए वक्त निकाल ही सकता था। थैंक यू। और जवाब कुछ लम्हे बाद दिया गया, जैसे सब बातों को उसने इन 2 लफ्ज़ों में क़ैद कर लिया हो। किस लिए? उसने सब समझते हुए भी नासमझी का इजहार किया। फॉर एवरीथिंग। उसकी आंखें भर आई थीं। वो उस वक्त उसके सामने नहीं थी, लेकिन फिर भी बुर्राक समझ गया था कि उसकी आंखें इस वक्त नम होंगी। बुर्राक ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर खामोश हो गया। वो भी खामोश रही, जैसे दोनों एक दूसरे की खामोशी की आवाज़ सुन रहे हों। ये आवाज़ भी सिर्फ मोहब्बत करने वाले ही सुन सकते हैं।
تم نے کچھ کہا؟ اسے لگا جیسے اس نے کچھ کہا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ احوت، تو کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سوال فوراً سے پوچھا گیا۔ نینا کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ نہیں۔ چند لمحے بعد اس نے کہا تو دل اور دماغ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں فون رکھتی ہوں۔ جب براق کی جانب سے مزید کچھ نہ کہا گیا تو اس نے کہا۔ دل اور دماغ ابھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ سنو، اور اس نے کہا تو وہ رک گئی۔ جی، اور فوراً سے پوچھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں مزید نم ہو گئیں۔ ان الفاظ کے معنی تو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ شادی کے بعد یہ الفاظ وہ براق سے کئی بار سن چکی تھی، اس لیے ان الفاظ کے معنی تو اسے حفظ ہو چکے تھے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں براق، اور ان الفاظ کے جواب میں کیا کہنا ہے یہ بھی اسے اچھے سے یاد ہو گیا تھا، لیکن آج ان کے انداز میں بہت کچھ تھا۔ پہلے جب وہ دونوں ایک دوسرے سے یہ کہتے تو ہمیشہ لہجہ اور انداز مسرت سے بھرا ہوتا، مگر آج دل میں مسرت کی جگہ اداسی، غم اور تکلیف نے لے لی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ براق نے چند لمحے موبائل کی اسکرین پر روشن اس کے نام کو دیکھا، پھر آفس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور موبائل بند کر کے سامنے میز پہ رکھ دیا۔ اسے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ باوردی افسر اس کے آفس میں داخل ہوا۔ میکانکی سے انداز میں اسے سیلیوٹ کیا اور پھر سلام کیا۔ براق نے محض سر کے خم سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ وہ اس وقت ایک نیلے رنگ کے عبایا میں ملبوس تھی۔ یہ وہی عبایا تھا جو اس نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے وقت زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ کافی تر و تازہ اور حشاش بشاش سی لگ رہی تھی۔ کل اس کا چہرہ کافی بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، دل بھی شکستہ تھا، لیکن آج ایسا کچھ نہیں تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ایک خاص چمک پھیلی تھی۔ اب تک اسے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ علی اور عریحہ نے بھی اسے کوئی کال اور میسج نہیں کیا تھا۔ وہ تھوڑا اداس ہوئی، لیکن پھر دھیرے سے مسکرا کر سر جھٹکا، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ وقت بھی نکل جائے گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وہ اس وقت آفس کی اس دیوار کے سامنے کھڑا تھا جو چمکتے ہوئے شیشے کی بنی تھی۔ وہ ایک گلاس وال تھی جس پر اس کا وجیح وجود دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ فوجی وردی میں ملبوس تھا۔ شخصیت کا روب و دبدبا مزید بڑھ گیا تھا۔ ترک فوج کے افسران کے لیے معیاری سروس ڈریس گہرے سبز رنگ کا ہوتا ہے، وہ بھی گہرے سبز رنگ کے یونیفارم میں ہی ملبوس تھا۔ اس کے برعکس بحریہ کی نیوی بلو یونیفارم ہوتی ہے۔ سنہرے بال جیل سے نفاست سے ایک طرف کو سیٹ کیے ہوئے تھے، بھویں سکڑی تھیں، چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، نیلی آنکھیں روشن تھیں۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ اس نے چھوٹی سی میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے ایک دو رنگ جانے کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہاں جنید صاحب، میں بس نکلنے والی ہوں، ساری بات آج میٹنگ میں ہی ہوگی۔ جنید شاہ اس کی نیوز چینل کا ڈائریکٹر تھا۔ اس کی آج اپنے چینل کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے ساتھ ایک بہت ہی اہم میٹنگ تھی۔ یہ میٹنگ اس لیے بہت اہم تھی کیونکہ اس میٹنگ میں کیا جانے والے فیصلہ اور اس کے بعد اٹھائے جانے والے اقدامات میکائل ملک کے لیے تباہی نہیں، بہت بڑی تباہی لانے والے تھے۔ گفتگو چند لمحے مزید جاری رہی اور پھر اس نے فون رکھ دیا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ کو سرسری سے انداز میں چھوا۔ ٹائی بھی گہرے رنگ کی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر اپنے وجود کو دیکھا جو گلاس وال میں دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے ساتھ پڑی میز پر سے ایک گہرے سبز رنگ کی ٹوپی اٹھائی جو اس کے یونیفارم کا ایک مخصوص حصہ ہوتی ہے، اسے کیپی کہتے ہیں۔ اس پر سونے کی پٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک نشان سے آراستہ کیا جاتا ہے جو ترکیے کی مسلح افواج کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے وہ ٹوپی سر پر پہنی،
پھر زیر لب معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے یونیفارم پر وہ بیج خاصا نمایاں تھا جو اس نے سینے کے بائیں طرف لگایا ہوا تھا۔ اس بیج میں قومی نشان شامل تھا جو ترکیے کا ہلال اور ستارہ تھا۔ یہ اسے کمانڈر ان چیف ہونے کی حیثیت سے ملا تھا، اور تو اور اس کا یونیفارم بھی عام افسران کی نسبت اضافی آرائشی عناصر سے گھرا تھا جو اعلیٰ درجے کی نشاندہی کرتے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ وہ اب اپنے چہرے کے گرد گہرے نیلے رنگ کا اسکارف لپیٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ کلائی پر پہنی گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی۔ 10:30 بج رہے تھے اور اس نے ہر حال میں 11 بجے نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو پہنچنا تھا۔ اس نے موبائل کا کیمرہ آن کیا، اپنے آپ کو کیمرے میں ایک بار دیکھا، پھر کیمرہ بند کر دیا۔ کمرے میں کوئی آئینہ تھا ہی نہیں، جو آئینہ تھا وہ اس نے کل ہی توڑ ڈالا تھا۔ اس نے ایک نظر فرش کے اس پار ڈالی جہاں پر کچھ ہی دیر پہلے ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں بکھری تھیں، لیکن اب وہ کرچیاں وہاں نہیں تھیں۔ اس نے دائیں ہاتھ کو اپنے چہرے کے تھوڑا سامنے کیا جس پر ایک سرخ رنگ کا نشان پڑا تھا۔ اس پر بینڈیج بھی نہیں ہوئی تھی، بس پیٹرولیم جلی لگی ہوئی تھی۔ یہ زخم اسے شیشے کی کرچیاں اٹھاتے وقت پہنچا تھا، مگر اسے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ زندگی میں اب اس طرح کے زخم اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، کمرے کی ساری بتیاں بجھائیں، کھڑکی پردوں سے ڈھک دی، پھر تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ وہ آفس کے کونے پہ رکھی بھوری رنگ کی الماری کی جانب بڑھا، الماری کے دونوں دروازوں یعنی پٹ کے ہینڈلز پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر الماری کھولی۔ الماری کے اوپر والے خانے میں ایک سٹینڈ پر چاندی کے رنگ کی ایک مضبوط لوہے سے بنی تلوار پڑی تھی۔ یہ تلوار اسے کمانڈر ان چیف ہونے کی حیثیت سے ملی تھی۔ اس سے پہلے یہ تلوار دمیر بے کے پاس تھی۔ اس نے وہ تلوار اسٹینڈ پر سے اٹھائی اور اسے بائیں ہاتھ میں تھام کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ تلوار اس نے کھڑکی کی جانب بڑھائی، ایک آنکھ بند کی اور دوسری آنکھ سے تلوار کی تیز دھار کو دیکھا جو سورج کی کرنوں کے باعث چمک رہی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے اس کا استعمال آتا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ یک لخت آفس روم کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے تلوار سیدھی کی اور آ جاؤ کہہ کر الماری کی جانب بڑھا۔ احمد جو کہ گہرے سبز رنگ کی فوجی وردی میں ملبوس تھا، اندر آتے ہی اسے سیلیوٹ پیش کیا۔ وہ راغب الماری میں وہ تلوار واپس اسٹینڈ پہ ٹکا رہا تھا۔ کیا سب تیار ہیں احمد؟ پلٹ کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایوت براق پہ سب تیار ہیں، احمد نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ براق نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا اور الماری بند کرتا ہوا احمد تک آیا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ یہ کہتا ہوا کمرے کے دروازے تک بڑھنے لگا کہ تبھی احمد کہنے لگا، دندار بے بھی آ گئے ہیں۔ براق کے قدم رکے، چہرے پر زیر لب ایک مسکراہٹ قائم ہوئی اور اس نے اس بات میں سر ہلا کر احمد کو چلنے کا کہا۔ براق تیز اور بھاری قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ احمد بھی اس کے ساتھ قدم ملاتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن یاد ہیں تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ وہ آج بھی کار خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ اسلام آباد میں افق پر سورج پورے زور و شور سے چمک رہا تھا، بادلوں کا تو نام و نشان بھی موجود نہ تھا۔ سڑک پر ٹریفک کم تھی۔ وہ اسٹیئرنگ سنبھالے فون کان اور کندھے کے درمیان ٹکائے کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ چند لمحے فون پر بات کرنے کے بعد اس نے فون کھڑک سے بند کیا، موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا اور ایک گہری سانس اندر کو اتاری۔ میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اور میں مرتے دم تک حق کا ساتھ دیتی رہوں گی۔ دل میں یہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے اور اس کی پورے اعتمادی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ بے شک اللہ حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہے۔ چہرے پر زیر لب ایک مطمئن سی مسکان قائم ہو گئی۔ اے موج دجلہ، تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ یہ منظر آرمی کی خفیہ بیس کے وسیع ہال کا تھا۔ وہ مرکز میں کھڑا تھا، بہت اعتماد سے
دونوں اطراف میں قطاریں بنائے کئی افسران بے حد چوکنا سا ہو کر کھڑے تھے۔ سب تیار تھے۔ آج کا دن ان سب کے لیے اہم نہیں، بہت اہم تھا۔ بائیں طرف والی قطار میں پہلے نمبر پہ کھڑا افسر احمد طلب تھا، جس کی بھوری آنکھوں میں بھی ایک خاص چمک تھی۔ گردن باقی افسران کی طرح ہی بالکل سیدھی تھی، چہرہ بھی بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی سرمئی آنکھوں والا ایرن کھڑا تھا، جس کے چہرے پر بھی حد درجے کی سنجیدگی قائم تھی۔ براق نے ایک گہری سانس لی، پھر لبوں پر زبان پھیر کر وہ کہنا شروع ہوا۔ میری ایک بات یاد رکھنا سپاہیوں، جب تک ہم اللہ کی بتائی گئی سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، تب تک کوئی بھی ہمیں گرا نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ یہاں موجود افسران کی روح میں راستے تراش رہے تھے۔ اس وسیع ہال کے اوپر نگاہ دوڑاؤ تو اوپر ریلنگ کے ساتھ وہ ادھیڑ شخص کھڑے تھے جو یہ سب منظر دیکھ کر زیر لب ستائشی انداز میں مسکرا رہے تھے۔ ان کی نگاہیں ہنوز براق پر جمی تھیں۔ کوئی بھی شخص مرنے سے جنگ ہار نہیں جاتا۔ جنگ تو تب ہاری جاتی ہے جب آپ دشمن کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طاقتور جملہ دل میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے الفاظ یہاں موجود افسران کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ اگر ہمیں فتح نصیب ہوئی تو جان لینا کہ فتح ہماری نہیں بلکہ اللہ کی ہوگی۔ آواز قدرے بلند ہوئی، لہجہ پرجوش تھا۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت کبھی کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ کہتے ہیں خوبصورت الفاظ جن میں حقیقت ہو وہ بیجوں کی مانند ہوتے ہیں۔ جب انہیں دیکھ بھال کے ساتھ بویا جائے تو وہ گہری تبدیلی اور لازوال امید کے ساتھ کھلتے ہیں۔ ہم وہ آواز ہیں جو ظالم کو مٹانے کے لیے گونجتی ہے۔ دھندار بے کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ انہیں براق کو دیکھ کر یامان بے کی یاد آ رہی تھی۔ وہ بالکل انہی کی طرح دلیر، ہمت والا اور دانشور تھا۔ اور آخر میں یہ مت بھولیے گا آپ سب کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور اسی کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یا تو آج ہم شہید ہوں گے یا پھر قاضی۔ اور پھر اس نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ لاشعوری طور پر اس کی نگاہ اوپر کچھ ہی فاصلے پر ریلنگ کی جانب گئی جہاں دھندار بے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ زیر لب ہلکا سا مسکرایا، پھر سر کو خم دے کر انہیں سلام پیش کیا۔ انہوں نے بھی جواباً سر کو خم دے کر اسے سلام پیش کیا۔ اے ارض پاک، تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ اس نے کلائی پر پہنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 11 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ اسے ہر حال میں پورے 11 بجے اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو کا فاصلہ بھی یہاں سے تھوڑا سا ہی رہتا تھا۔ اس نے کار کی رفتار بڑھا دی، پھر ایک نگاہ اس نے سائیڈ مرر کی جانب بڑھائی۔ اس کی سیاہ آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی کار کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کی کار متوازن رفتار کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے یہ نوٹ کیا تھا کہ کافی دیر سے یہ کار اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ کار کون ڈرائیو کر رہا تھا، یہ وہ دور سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کار کے شیشوں کو بلیک کور سے ڈھکا گیا تھا۔ اس کے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا، کچھ ضرور غلط تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس سیاہ کار کی رفتار بھی تیز نہیں، بہت تیز ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی شکنیں نمایاں ہوئیں، مگر اس نے خود کو کمپوز سا ہی رکھا۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ یہ منظر بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان بسے ایک گھنے جنگل کا تھا۔ قدیم درختوں کی بنی ایک سبز رنگ کی گھنی چھتری آسمان سے گرنے والی سورج کی کرنوں کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ ارد گرد نم سی مٹی، گرے ہوئے پتوں اور کھلتے جنگلی پھولوں کی ہلکی اور میٹھی سی خوشبو رقص کر رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر چھوٹی چھوٹی ندیاں بہہ رہی تھیں، جن کا پانی صاف اور شفاف تھا۔ پتوں کی سرسراہٹ اور ندیوں کی ہلکی ہلکی آواز ماحول کو کافی سکون بخش رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے کسی پرندے کی دور سے آواز یا کسی چھوٹے جانور کی آواز بھی ارد گرد گونجتی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اس جنگل میں چلتا ہوا ایک دم رک گیا
اب وہ یہاں کھڑا ارد گرد ایک متلاشی نگاہ دوڑا رہا تھا۔ بالکل اکیلا تھا وہ یہاں، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ احمد، ایرن، کوئی بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں تم یہیں ہو مرات، وہ چلایا اور ساتھ ساتھ ارد گرد دیکھتا رہا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی اور غصے سے لب کاٹنے لگا۔ کیا تم ڈر کے بھاگ گئے؟ ہاں؟ اس کی بھاری آواز بہت بلند تھی۔ کیا تم میں میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ اس نے استہزائی انداز میں سر جھٹکا، پھر پلٹنے ہی لگا کہ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، قدموں کی آہٹ مزید بڑھ گئی اور پھر دائیں جانب درختوں کے درمیان سے ایک وجود نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ براق کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکان قائم ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر پر پیچھے سے کسی نے ایک بھاری بھرکم چیز سے وار کیا ہے۔ اس کے ارد گرد کی دنیا گول گول گھومنے لگی، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ تکلیف کی کئی لہریں اس کے سر میں دوڑیں، سر پر پہنی گہرے سبز رنگ کی ٹوپی بھی زمین پر گر گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ دائیں جانب سے آتا وجود اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر وہ اس کی شکل نہ دیکھ سکا۔ اسے صرف اس کے بوٹ دکھائی دے رہے تھے۔ ساتھ ساتھ اسے کئی لوگوں کے قہقہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص کے قہقہے کی آواز وہ اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گر چکا تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں نے دیکھا، اس کے سامنے کھڑا وہ شخص جو قہقہے لگا کر کافی کرو فر سے اس پر ہنس رہا تھا، اس کا تمسخر اڑا رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مرات کارا بے تھا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ اس کی کار کے پیچھے چلتی سیاہ کار کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اب وہ کار بالکل اس کے برابر میں آ گئی تھی۔ اس کے دل کی دوڑ تیز نہیں، بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بس ڈرائیونگ پہ فوکس کر رہی تھی۔ ڈیش بورڈ پہ پڑے اپنے موبائل کو اس نے جلدی سے تھاما، ایک نمبر ملانے کی ناکام کوشش کی۔ ایک زوردار آواز اس کے کانوں میں گونجی، موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس نے گھبراہٹ سے لب کچلتے ہوئے کار کے بیک مرر کی طرف دیکھا۔ اس کا خدشہ صحیح تھا، اس کا پیچھا کرتی ہوئی سیاہ کار نے اس کی کار کو پیچھے سے زوردار ٹکر ماری تھی۔ وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ وہ کار روک لے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ابھی بھی اسٹیئرنگ سنبھالے رکھا، لیکن پھر ایک زوردار اور بھیانک آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کی کار کے بریکس فیل ہو چکے تھے۔ اس نے ہینڈ بریک کھینچی، لیکن یہ کام نہ آ سکی۔ اس نے دوبارہ ہینڈ بریک کھینچنے کی کوشش کی، کیونکہ اس سے گاڑی الٹنے کا ڈر تھا۔ اس کے پاس ایک ہی چارہ تھا۔ اس نے اپنی سائیڈ کا دروازہ تیزی سے کھولا، ایک دو گہری سانسیں اندر کو اتاریں اور وہ چلتی ہوئی گاڑی سے کود گئی۔ 2 دن قبل۔ کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، حق شناسوں کا ہاں خدا ہے عشق۔ افق پر آج سورج کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے بادل بھی چھائے تھے۔ موسم میں کچھ خنکی سی شامل تھی۔ یہ منظر ترکیے کے شہر استنبول میں واقع معروف مسجد رستم پاشا مسجد کا تھا۔ یہ مسجد 1550 سے 1561 میں رستم پاشا نے تعمیر کروائی، جو کہ سلطان سلیمان کا ایک عظیم وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ داماد بھی تھا۔ اس مسجد کا بیرونی حصہ دیگر عظیم الشان عثمانی مساجد کے مقابلے میں نسبتاً معمولی سا ہے۔ اگواڑا خوبصورت سنگ مرمر سے مزین ہے، لیکن یہ مسجد کے اندرونی حصے میں ہے جو واقعی اپنی خوبصورتی اور دلکشی سے دل موہ لیتا ہے۔ مسجد میں خوبصورت اور منفرد ڈیزائن کا ایک مینار ہے، جس کے ساتھ وہ اس وقت ٹیک لگائے کافی متذبذب سے انداز میں ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک لمبے سے گہرے بھورے رنگ کے کوٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس تھا۔ چہرہ ایک سیاہ رنگ کے ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے لوگ کرونا کے دنوں میں ماسک پہنتے تھے۔ سیاہ بال بکھرے سے تھے اور وہ خود بھی کافی بکھرا بکھرا سا دکھائی دیتا تھا۔ حلیہ تو اس کا بہت ہی بے ڈھنگا اور رف سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک دو گہری سانسیں لے کر مسجد کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ رستم پاشا مسجد کا اندرونی حصہ اپنے غیر معمولی ٹائل کے کام کے لیے مشہور ہے۔ یہ خاص طور پر ایزنک ٹائلوں سے مزین ہے۔ یہ ٹائلیں دیواروں اور نماز والی جگہ یعنی محراب کو ڈھانپتی ہیں، اور یہ ٹائلز ہندسی نمونوں، پھولوں کی شکلوں اور بھرپور بلیوز اور سرخ رنگ کی شاندار صف کو ظاہر کر رہی تھیں۔
ابھی مغرب کی اذان ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ وہ نماز گاہ پہنچا جو کشادہ اور اچھی طرح سے روشن تھی۔ کھڑکیوں سے گزرتی سورج کی روشنی ارد گرد پھیلی تھی۔ ماحول میں خاصا سکوت قائم تھا۔ نماز گاہ میں ابھی چند افراد ہی موجود تھے، جن میں سے کچھ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے اور کچھ یوں ہی ٹہل رہے تھے۔ نماز گاہ کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر ایک کمرہ تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، اور پھر وہ دھیرے سے اس کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اندر فرش پر ایک ہلکے بھورے رنگ کا صاف سا قالین بچھا تھا۔ اس پر ایک بزرگ دو زانو ہو کر بیٹھے تھے۔ ان کی سفید داڑھی، سفید بال، جھریوں سے بھرا چہرہ ان کی شخصیت کا رعب مزید بڑھا رہا تھا۔ ان کے سامنے ہی ایک نوجوان لڑکا سر جھکائے دو زانو ہو کر بیٹھا ان کی باتیں کافی مؤدب انداز میں سن رہا تھا۔ وہ بزرگ جو اس مسجد کے مؤذن تھے، اس نوجوان لڑکے کو کافی نرم لہجے میں کچھ نصیحتیں کر رہے تھے۔ اس وقت وہ مؤذن ایک سفید رنگ کے چوغے نما لباس میں ملبوس تھے، ساتھ ہی سر پر ایک ترک طرز کی نماز والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ نوجوان لڑکا ان کی باتیں سن کر نرمی سے دھیرے سے مسکرا دیتا، پھر مؤدب انداز میں اس بات میں سر ہلا کر دوبارہ سے سر جھکائے ان کی باتیں سننے لگتا۔ اس کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑا وہ بکھرا بکھرا سا آدمی یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھے اس نوجوان لڑکے نے اس معزز بزرگ کے ہاتھ چومے، پھر مؤدب سے انداز میں اجازت مانگ کر کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بکھرا ہوا آدمی ایک دم دروازے سے پیچھے ہٹا۔ جب وہ نوجوان لڑکا اس کمرے میں چلا گیا تو اس نے دروازہ آدھا کھولا۔ اس بزرگ کی نظر اس آدمی کی جانب گئی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس بکھرے ہوئے آدمی نے اپنے چہرے پر سے وہ ماسک ہٹایا اور اسے اپنی جینز کی جیب میں رکھا۔ اس کے چہرے پر حد درجے کی بے بسی، شکستگی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے گرد حلقے پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر بیٹھنے ہی لگا کہ تبھی اسے یاد آیا کہ وہ نوجوان لڑکا جو پہلے یہاں موجود تھا وہ یہاں دو زانو ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ بھی دو زانو ہو کر بیٹھا۔ پھر ایک گہری سانس اندر کو اتاری۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے معزز بزرگ کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، ہلکی سی نرم مسکراہٹ تھی، آنکھیں روشن تھیں۔ چند لمحے کے لیے تو وہ ان کے چہرے کو سحرزدہ سا ہو کر دیکھنے لگا، پھر نظریں پھیر لیں۔ عشق کیا ہے؟ لہجہ متذبذب سا تھا، سر جھکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بزرگ اس کے چہرے کی شکستگی دیکھ لیں۔ بیٹے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم کس عشق کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ان کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مطلب؟ سیاہ آنکھیں سکڑی تھیں۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ یعنی تم عشق مجازی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو یا پھر عشق حقیقی کے بارے میں؟ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ مراد کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ ان دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا تو وہ بزرگ معنی خیز انداز میں زیر لب مسکرائے۔ فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ ان کے لہجے میں بھی معنی خیزی تھی۔ مراد آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے انہیں لہجہ بھر کے لیے ناسمجھی سے دیکھتا رہا۔ اور تدبیر کو نہیں کچھ دخل، عشق کے درد کی دوا ہے عشق۔ کیسا فرق؟ اس نے پوچھا۔ ان بزرگ نے گہری سانس لی۔ عشق اگر خلق سے ہو تو سزا ہے، لیکن اگر عشق خالق سے کیا جائے تو یہ جزا ہے۔ انہوں نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ الفاظ سن کر مراد بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ چہرے پر ناگواری، بے بسی، بکھرا پن، غم اور غصہ مزید بڑھ سا گیا۔ عشق مجازی تو ناکام ہے، بالکل ناکام، انہوں نے مزید کہا۔ وہ متذبذب سے انداز میں کنپٹی مسلنے لگا۔ اس مرض سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ وہ جیسے اکتا سا گیا تھا، لہجے میں تیزی تھی۔ پہلی بات، یہ مرض صرف تب ہے جب یہ دنیا سے ہو، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ ان کا لہجہ ابھی بھی نرم اور معنی خیز تھا۔ کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ مرض کسے کہتے ہیں؟ وہ اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بیماری کو؟ اس نے چند لمحے بعد شانے اچکا کر جواب دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ اور بیماری کیا ہوتی ہے؟
اسے ان کے اس سوال کی بھی توقع نہ تھی۔ جو آپ کو تکلیف پہنچائے آپ اس سے دور جانا چاہو، لیکن یہ دور نہیں جاتی، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ اس مرض کے ہاتھوں موت کو گلے لگا لیتے ہیں، یا پھر یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دے رہے تھے، وہ انہیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ لیکن جب یہ مرض ختم ہو جاتا ہے تو کیا آپ پہلے جیسے ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے ذرا سے ابرو اچکا کر پوچھا۔ نہیں، اس نے جواباً نفی میں سر ہلا دیا، بلکہ آپ میں بیماریوں کو جھیلنے کی مزید قوت آ جاتی ہے، آپ میں مزید ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جب کہا تو مراد نے ہلکا ساز بات میں سر ہلا دیا۔ عشق سے جا نہیں کوئی خالی، دل سے لے عرش تک بھرا ہے عشق۔ میں اس مرض سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں گہری نمی امڑ آئی۔ ان بزرگ نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ مزید بے چین ہو گیا۔ بتائیے نا، مرض عشق کا علاج کیا ہے؟ اس نے جواب نہ پا کر اپنا سوال دہرایا۔ یہ مرض لا علاج ہے، انہوں نے فوراً سے کہہ ڈالا۔ وہ بالکل گنگ رہ گیا۔ صرف تب اگر تم عشق مجازی سے آگے کی منزل پہ قدم نہ بڑھاؤ۔ یہ سن کر وہ کچھ نہ سمجھ پایا۔ ان کی باتیں اسے بہت ہی مشکل سے سمجھ آ رہی تھی، یا شاید وہ خود ہی ان کی باتیں سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ مطلب؟ وہ انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم عشق مجازی سے اگلی منزل طے کر سکتے ہو؟ اگلے سوال کی اسے توقع نہ تھی۔ کون سی منزل؟ اسے لگا کہ اس کے حلق میں کچھ پھنسا تھا۔ عشق حقیقی، وہ عشق جو حقیقت ہے، جس کا مقدر صرف کامیابی ہے۔ وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے نرمی سے کہہ رہے تھے۔ عشق مجازی پہ جو ٹھہر گیا وہ فنا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، لیکن جو عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچ گیا وہ جزا پا گیا اور مومن بن گیا۔ وہ بالکل ساکت سا رہ گیا تھا۔ اس وقت اس کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ ان کے الفاظ کے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ تم جانتے ہو بیٹے، توحید تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ایک دم تھوڑا چوکنا ہوا، چند لمحے کچھ سوچا۔ علم؟ پھر بھویں اچکا کر پوچھا۔ ہاں، علم، لیکن صرف علم نہیں، عشق بھی۔ وہ متذبذب سے انداز میں لب کاٹنے لگا۔ علم عشق کے بغیر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ان کی آواز قدرے بلند ہوئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی مزید بڑھ گئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچی اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سر کو خم دے کر ان سے اجازت مانگی، اور یہ دیکھے بغیر کہ انہوں نے اسے جانے کی اجازت دی ہے یا نہیں، وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ نماز گاہ میں اب کافی لوگ موجود تھے۔ وہ ان سے نظریں پھیر کر جانے لگا۔ سیاہ ماسک بھی جیب سے نہیں نکالا۔ وہ بالکل بیگانہ سا لگ رہا تھا۔ جب وہ رستم پاشا مسجد کے اندرونی حصے سے باہر نکلا تو آسمان گہرے نیلے، گلابی، نارنجی اور سرمئی رنگوں کی ایک پرفتن کینوس میں ڈھل چکا تھا۔ وہ ایک مینار کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ دل کی دوڑ بے ترتیب تھی، اس کا دل جل رہا تھا۔ آنکھیں بھی بالکل دل کی طرح ہی جل رہی تھیں۔ کیا مجھے عشق ہو گیا ہے؟ ذہن پر یہ سوال ابھرا۔ دل مزید جلنے لگا۔ یعنی مجھے خدا کی طرف سے سزا مل رہی ہے؟ اور پھر اس کی سیاہ آنکھوں میں سے ابلتا ہوا پانی گرنے لگا۔ وہ فرش پر ہی ڈھہ سا گیا۔ یہاں سے گزرتے کئی لوگ اسے اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے کہ وہ کوئی دیوانہ اور بیگانہ تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں سے آنسو ابھی تک برس رہے تھے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر زور سے سر جھٹکا اور آنکھیں کھولیں۔ مجھے کوئی سزا نہیں مل رہی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ دل اور دماغ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، اس نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو جیسے یقین دلایا۔ رستم پاشا مسجد کے ساتھ ساتھ استنبول کی باقی مساجد کے اسپیکرز بھی مغرب کی اذان کی آواز سے گونج اٹھے۔ رستم پاشا مسجد میں جو شخص اذان دے رہا تھا اس کی آواز وہ پہچانتا تھا۔ یہ وہی بزرگ تھے جن سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ملاقات کر کے آیا تھا۔ وہ فرش پر سے اٹھا،
2-3 لمبی لمبی سانسیں باہر کی طرف خارج کی، پھر چہرہ اٹھا کر ارد گرد خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ تو صرف بدلے کی آگ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ دل میں یہ الفاظ بجلی کی طرح کڑک رہے تھے۔ اور یہ بدلے کی آگ صرف تب ہی ٹھنڈی ہوگی جب میں براق یامان اور اس کی ماں کو بھی ختم کر دوں گا۔ سیاہ آنکھیں برس نہیں رہی تھیں، لیکن ان میں گہری سرخی اتر آئی تھی۔ پہلے میں اس کی ماں کو ختم کروں گا اور پھر اسے، تاکہ اسے بھی اپنی ماں کی جدائی کا غم ملے۔ زیر لب ایک شیطانی مسکان قائم ہو گئی۔ مرات، تم نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر یک لخت اس کی آنکھ میں سے ایک موتی لڑکھڑاتا ہوا گال کو چھو گیا۔ اس نے انگلی کی پوٹ سے آنکھ صاف کی۔ دل اور دماغ ابھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اور ہاں، تمہیں عشق نہیں ہے مرات، آخر تمہیں عشق ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ تو صرف فضول اور فالتو کی باتیں ہیں۔ اس نے گردن اونچی کرتے ہوئے زیر لب خود سے کہا۔ وہ اب قدم بڑھاتا ہوا مسجد سے باہر جانے لگا کہ ایک دم اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ پلٹا اور مسجد کی جانب دیکھا۔ کئی نمازی ابھی بھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ ان سب کو ساکت سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں ویران اور خالی خالی سی تھیں۔ اس کے دل نے اسے قدم واپس مسجد کے اندرونی حصے میں لے جانے کو کہا۔ اس نے ایک قدم بڑھایا۔ جس طرح سے وہاں باقی لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ کیوں نہیں پڑھ سکتا تھا؟ اس نے ایک اور قدم بڑھایا۔ سیاہ آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک ابھری۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس کے ذہن کے پردوں پہ ایک دم کچھ جھلکا۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے لاؤنج کا تھا۔ وہ بچہ جس کی عمر اس وقت 11 سال تھی، کسی کھلونے سے کافی مزے سے کھیل رہا تھا۔ سیاہ بالوں میں اچھے سے کنگھی کی گئی تھی۔ وہ کافی حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر چھائی حد درجے کی معصومیت اسے مزید پرکشش بناتی۔ چند ہی لمحے بعد وہ کافی خوبصورت سی خاتون وہاں آئیں جو اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھیں۔ وہ اس وقت ایک لمبے سے گلابی رنگ کے فراک میں ملبوس تھیں، جس کے ساتھ انہوں نے کندھوں پر ایک سرمئی رنگ کا دوپٹہ پھیلا کر لیا ہوا تھا۔ وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ صوفے پر بیٹھا وہ بچہ ابھی تک کھلونے کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ مرات، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، میں نے کہا تھا نا نماز پڑھ لو، ابھی تک کیوں نہیں نماز پڑھی؟ ان کی سیاہ آنکھیں بالکل اس بچے کی آنکھوں کی طرح تھیں۔ سیاہ بال بھی اسی کی طرح تھے۔ اس بچے نے ہاتھ میں پکڑا کھلونا میز پر رکھا اور مسکرا کر اپنی ماں کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ میں بھول گیا تھا، ابھی جا کر پڑھتا ہوں نماز۔ آپ کو معلوم ہے اب میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں۔ جب سے آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا کہا ہے نا، تب سے میں نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آج تو میں فجر کی نماز کے لیے خود اٹھا تھا۔ وہ تیز تیز لہجے میں کہہ رہا تھا تو دلارا خانم مسلسل ستائشی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تمام، مجھے معلوم ہے اب تم ساری نمازیں پڑھتے ہو۔ اب باتیں ختم کرو اور جا کر مغرب کی نماز پڑھ لو۔ شاباش، اٹھو۔ وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں تو وہ اس بات میں سر ہلا کر صوفے سے اٹھا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اسے احساس تک نہ ہو پایا کہ اس کی سیاہ آنکھیں پھر سے برس رہی تھیں۔ اس نے مسجد کی جانب ایک اور قدم بڑھایا، پھر سامنے کے سارے منظر دھندلا سے گئے۔ اب سامنے وہ مناظر باری باری آشکار ہو رہے تھے جب اس نے کئی انسانوں کا بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے کیے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کسی ایک نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے خون سے رنگے تھے۔ چہرے کے آگے وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی بھی نمودار ہوئی جس کے خون کے داغ بھی اس کے ہاتھوں پر تھے۔ اس نے سر جھٹکا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں اس جگہ کے قابل نہیں، یا یہ کہہ رہا ہو کہ میں نماز پڑھنے یا اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ایک نظر مسجد کو دیکھا، پھر پلٹ گیا اور مسجد سے باہر جانے لگا۔ موجودہ دن۔ اس کی آنکھیں بوجھل تھیں، بے حد بوجھل۔ اسے اپنا آپ بہت ہی کمزور اور نڈھال سا محسوس ہو رہا تھا۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھا۔ یہ جگہ پہلے وہ پہچان نہ پائی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو اس نے ناگواری کوفت اور کرب سے آنکھیں موند لیں۔ اسے یاد تھا جب وہ چلتی ہوئی گاڑی سے باہر کود گئی تھی تو وہ سڑک کے کنارے جا گری تھی۔ سر زمین پہ لگا تھا اور اسے ماتھے پہ زخم سا محسوس ہوا جس میں سے خون گر گر کر اب سوکھ چکا تھا، مگر اس زخم میں تکلیف ابھی بھی تھی۔ اسی طرح اسے پورے جسم پر بھی کئی چوٹیں لگی تھی، کئی خراشیں آئی تھیں،
جن میں تکلیف ابھی تک ہو رہی تھی، مگر اسے یاد تھا وہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ وہ سیاہ کار جو اس کی کار کا پیچھا کر رہی تھی، اس میں سے 2-3 افراد باہر نکلے اور ان میں سے ایک کو وہ پہچانتی تھی، میکائل کا نوکر یا غلام، یا یہ کہنا بہتر تھا کہ اس کا رائٹ ہینڈ، اسلم۔ ہاں، وہ اسلم ہی تھا، اسے اچھے سے یاد تھا۔ اسی نے کلوروفارم سے بھرا رومال اسے سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے مزاحمت کی تھی لیکن سب بے سود رہا۔ کیا وقت ہو رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ اس نے اپنی کلائی میں پہنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ اس وقت 12 بج رہے تھے۔ میٹنگ کا ٹائم کب کا نکل چکا تھا۔ اس نے کوفت سے ارد گرد دیکھا۔ روشن دانوں پر دھول مٹی جمی تھی جن میں سے بمشکل سورج کی کرنیں گزر رہی تھیں۔ یہ وہی ویران، پرانی اور بوسیدہ سی عمارت تھی جہاں اسے پہلے بھی لایا گیا تھا۔ اس عمارت کے اندر مرکز میں 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک کرسی پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کرسیوں کے ساتھ رسیوں سے بندھے تھے۔ سامنے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر ایک اور کرسی پڑی تھی جو خالی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ نشست کس نے سنبھالنی ہے۔ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی لیکن اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ کون آ رہا ہے۔ اس کا چہرہ بے خوف تھا۔ وہ بھی نینا احسن تھی جو اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ اس نے گردن اونچی کی، چہرہ سپاٹ تھا، ابرو تنے ہوئے تھے، ساتھ ساتھ وہ مسلسل لب کچل رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ مزید تیز ہوئی اور پھر وہ شخص بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی تھا۔ وہ ان دونوں کو تیکھی نگاہوں سے نچلا لب کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ خوش آمدید نینا احسن، میکائل ملک نے دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بے حد فاتحانہ انداز میں کہا۔ گردن تنی ہوئی تھی۔ وہ ایک گہرے بھورے رنگ کی برانڈڈ مردانہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ کلائی پر بھی ایک مہنگی گھڑی پہن رکھی تھی۔ ویسے بندہ جگہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ اتنا حرام کا پیسہ کمایا ہے تم نے، کم از کم اپنے دشمنوں کو اغوا کر کے لانے کے لیے جگہ ہی تبدیل کر لو۔ اس نے استہزائی انداز میں مسکرا کر کہا۔ اس نے جواباً سر جھٹکا اور پھر مسکرایا۔ تم نے ایک بار پھر بے وقوفی کی ہے میکائل۔ وہ اسے شعلہ باز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا طنزی انداز میں زیر لب مسکرایا۔ شش، ایک لفظ بھی مت کہنا۔ پھر شہادت کی انگلی اپنے لبوں پر ٹکاتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ آخر کب تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو گے؟ اب کی بار اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ میکائل نے ایک گہری سانس لی جیسے اپنے غصے پر قابو پا رہا ہو۔ پھر سامنے پڑی کرسی کھینچی اور اس پر ٹانگ جما کر بیٹھا۔ تمہیں اپنے آپ پر بہت ناز ہے نا؟ کوئی بات نہیں، مرتے ہوئے انسان سے میں آخر کیوں بحث کروں؟ اس کی آخر آنکھوں میں درشتی، خباثت، نفرت اور نہ جانے کیا کیا بھرا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ تم ہمیشہ یہ بھول جاتے ہو کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیا۔ میرے پاس تمہاری باتیں سننے کا وقت نہیں۔ اس نے اسلم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے معنی خیز نگاہوں سے تکا۔ اسلم نے سر کو خم دیا، پھر اپنی قمیض کی جیب سے ہاتھ ڈالا۔ نینا سمجھ گئی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر تکان واضح تھی، خراشیں تھیں۔ سر کے پیچھے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہ تکلیف اس کے لیے معمولی سی بات تھی۔ ایک افسر اتنی سی تکلیف تو آرام سے برداشت کر سکتا ہے۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ دیکھنے میں کوئی بہت ہی پرانی اور بوسیدہ سی جگہ معلوم ہوتی تھی۔ چاروں اطراف میں کھڑکیاں تھیں جن کے اوپر موٹے موٹے شیشے لگے تھے۔ کھڑکیوں سے باہر دور دور تک پھیلے پہاڑ دکھائی دیتے تھے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس عمارت کی درمیانی یا کسی اوپر والی منزل پہ تھا۔ سامنے ایک وسیع سی دیوار تھی جس پر کئی مانیٹرز نصب تھے۔ اس جگہ پر سورج کی کرنوں اور مانیٹرز کی روشن اسکرینز کے علاوہ کہیں سے بھی روشنی نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ ادھر کوئی چھوٹا سا بلب بھی نہیں تھا۔ اس نے کرسی کے ساتھ اپنے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے، پھر اپنے بندھے ہوئے پاؤں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آیا جسے اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔
وہ چہرہ جو کہ قہقہا لگا کر ہنس رہا تھا اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ یک لخت اس نے دیکھا کہ وہ دیوار جس پہ کئی مانیٹرز لگے تھے، اس دیوار سے کچھ ہی فاصلے پر ایک دروازہ تھا جس کو کھول کر وہ شخص اندر داخل ہوا۔ براق نے اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ سیاہ لمبا کوٹ، سیاہ جینز، بھوری ہیٹ، سیاہ آنکھیں جو کہ اندر دھنس چکی تھیں، بجھا بجھا اور ویران سا چہرہ۔ یہ وہی تھا، مرات کارا بے۔ کہا تھا نا میں نے، مرات تک پہنچنے کے لیے مرات ہی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے قریب پہنچ کر مرات نے کندھے اچکا کر کافی فاتحانہ اور مغرور انداز میں کہا، تمہیں یقین ہے؟ جواباً براق نے استہزائیہ انداز میں مسکرا کر کہا، اس دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد مجھے اپنی قابلیت پر ہے۔ گردن اکڑا کر اس نے کہا تو براق ایک بار پھر اس کا تمسخر اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ مرات نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ قابلیت پر یا بے وقوفی پر؟ اس نے چبا چبا کر کہا۔ اب کی بار وہ اسے چند لمحے غصیلی نگاہوں سے گھورتا رہا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ تم اب بھی یہ کہہ رہے ہو براق؟ لہجہ بے حد معنی خیز تھا۔ براق نے فوراً اس بات میں سر ہلا کر اپنی بات کی تائید کی۔ خیر، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہوں گا۔ مرات ذرا سا مسکرایا۔ اس نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مرات نے اب کی بار اس دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دروازہ آدھا کھلا تھا اور پھر اس دروازے کو کسی نے پورا دھکیل دیا۔ ہائی ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز اس وسیع کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ کافی پر اعتماد انداز میں چلتی ہوئی ان تک آ رہی تھی۔ سنہرے اسٹریکنگ والے بالوں کا ایک جوڑا بنا تھا۔ وہ ایک بغیر آستینوں والی شارٹ شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ براق کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکان مزید بڑھی۔ وہ لڑکی مرات کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ براق جب اسے دور سے آتا دیکھ رہا تھا تو وہ اسے تبھی پہچان گیا، لیکن دل ہی دل میں اسے لگا کہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ سچ نہیں تھا، یہ اس کا وہم تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب اسے مرات کے ساتھ بالکل اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں وہ کوئی سراب نہیں بلکہ حقیقت تھی، کہ کوئی وہم نہیں تھا۔ نازلی، تم یہاں؟ اس کے چہرے پر بے یقینی ہی بے یقینی چھائی تھی اور چند ہی لمحے بعد کہ بے یقینی حیرت، پھر افسوس اور پھر غصے میں تبدیل ہو گئی۔